अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात कर रहे थे हम सी पैक के हवाले से। सी पैक के पहली जो वीडियो हमने बनाई थी उस हवाले से हमने बात की थी, जो सी पैक का वर्ल्ड फेज़ था उस हवाले से आपको आगाह किया था। तो दूसरी वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें सी पैक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है चीन ने पाकिस्तान के अंदर, जो तकरीबन जिसको हमने 10 प्रोजेक्ट या 10 मनसूबे के हवाले से आपको आगाह किया था। उन मनसूबों के हवाले से चीन ने पाकिस्तान के अंदर जो शाहराहें बनाई थी, या सनत में या सड़कें या रेलवे के मनसूबों या सर्विलियंस या दूसरे इस तरह के मनसूबे पे जो चीन ने सरमायाकारी की थी, उस हवाले से हमने एक मुकम्मल जो वो वीडियो जो बनाई थी। लेकिन आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो एक तनकीदी जायज़ा होगा सी पैक के हवाले से, कि सी पैक के मनसूबे में चीन ने दर हकीकत जो सरमायाकारी की है, दर हकीकत वो एक हकीकत है या सिर्फ़ एक शराब, क्या उसमें वाकई पाकिस्तान का इस हवाले से कोई फ़ायदा होगा या फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। इस हवाले से जो हमने 10 प्रोजेक्ट के हवाले से पिछली वीडियो में बात की थी, उन्हीं 10 प्रोजेक्ट को लेकर आगे जो चीन ने इन्वेस्टमेंट की है उनका एक तनकीदी जायज़ा लिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो तमाम मवाद है या इस हवाले से जो जितना भी तहकीक काम है या जितने भी अदाद व शुमार है वो तमाम इंटरनेशनल जराइद से लिए गए हैं या इंटरनेशनल जो अखबारात हैं उनसे लिए गए हैं। दी इकोनॉमिस्ट अखबार जिसे हम कह सकते हैं, पाकिस्तान का डॉन अखबार कह सकते हैं, उस वाले से जितना भी तहकीकी काम वो किया है वो नुमान हिजाजी साहब ने किया है, तो उसका क्रेडिट उनको बहरहाल जाता है। तो सी पैक के मनसूबे के हवाले से हम बात करेंगे। इसका तीसरी वीडियो है, ये शायद फ़ाइनल और आखिरी वीडियो भी हो, लेकिन इस वीडियो में हम एक तज्ज़िया भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे कि दर हकीकत पाकिस्तान को सी पैक में क्या वाकई ही फ़ायदा हो रहा है, क्या वाकई पाकिस्तानी हुकूमत जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, चीन को रास्ते मुहैया कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर सी पैक के ज़रिए से पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे में चीन का जो असर और रसूख बढ़ेगा, उस हवाले से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा या चीन को कितना फ़ायदा होगा। और इस हवाले से देखा जाएगा कि पाकिस्तान की जो सनत है उसमें चीन का कितना असर और रसूख है, ज़राअत के शोबे में कितना असर और रसूख है, या बिजली के मनसूबे में कितना असर और रसूख है। इसी हवाले से हम तकरीबन हर शोबे में तकरीबन जो जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले एक अहम बात ये बतानी है कि जो सी पैक के मनसूबे हैं वो बेसिकली ये इस हवाले से जो आज़ाद शुमार आपके सामने रखे जा रहे हैं, वो जो मुआहिदात हुए हैं पाकिस्तानी हुकूमत के साथ चाइना की गवर्नमेंट के, तो वो जो अखबारात के ज़रिए सामने आए हैं वो आज़ाद शुमार यानी एक काबिल कबूल एक लिहाज से ये आज़ाद शुमार होते हैं। और जो सी पैक के मनसूबे चीन ने शुरू किए हैं पाकिस्तान में, वो मनसूबे उसमें ज़्यादातर मनसूबे तवीलुल मुद्दती यानी तवील उसके असरात जो बहुत वक्त अरसे के बाद जाके या 2030 में या 2035 में जाके उसके असरात या उसके समरात पाकिस्तान को हासिल होना शुरू हो गए। लेकिन जो कलीलुल मुद्दती मनसूबे हैं या वक्ती तौर पर मनसूबे हैं जिसके फ़ायदे जल्दी से जल्दी हासिल हो सकते हैं, उसमें जो सिर्फ मनसूबा है वो बिजली या तवानाई का सिर्फ एक मनसूबा है। बाकी जो जितने भी शोबे हैं उसके जो फ़ायदे हासिल हो गए पाकिस्तान को या चीन को, उसके जो वो बहुत अरसे बाद जो है वो जब मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके फ़ायदे जो मुकम्मल तौर पर सामने आना शुरू होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चीन ने वक्ती तौर पर जो फ़ायदे हासिल की हैं या करता जा रहा है, उस हवाले से पाकिस्तान के बजट पर या पाकिस्तान की इकोनॉमी पर सी पैक के हवाले से कितना एक हम कह सकते हैं बोझ पड़ा है, उस हवाले से हम तज्ज़िया करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो के मवाद के लिए जितनी भी तहकीक की गई है वो इसीलिए की गई है ताकि सी पैक का जो मंसूबा है उसकी एक तस्वीर जो हमें मीडिया या हमारे मुख्तलिफ़ अदारों की तरफ या हुकूमत के नुमाइंदों की तरफ से दिखाई जाती है, वो एक तस्वीर तो हम टीवी चैनल्स के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसकी तस्वीर का दूसरा रुख जो अक्सर बयान नहीं किया जाता। लेकिन हमारे बाज़ दानिशवर सी पैक के हवाले से इस हवाले से अपने ख़दशात जो है वो नुमाया करते रहते हैं, मीडिया में बयान करते रहते हैं। अब उन्हीं जो ख़दशात हैं या इस हवाले से सी पैक के हवाले से या दूसरे जितने भी इस हवाले से मुख्तलिफ़
آرا رکھنے والے لوگ ہیں ان کے کچھ جو اس حوالے سے جو کمنٹس ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں شامل کر دیے جائیں گے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ویڈیو ایک غیر جانبدار کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ویڈیو اندر، تاکہ اس معاملے کو رد کیا جا سکے اور پاکستان کے مختلف شخصیات کے اس حوالے سی پیک کے حوالے سے جو کمنٹس ہیں اس کو بھی ویڈیو میں شامل کر دیا جائے گا، تو آپ کو سمجھنے میں چیزوں کو آسانی ہوگی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سی پیک سے متعلق جتنی بھی معلومات آج تک جو پاکستان کے کسی بھی تقریباً چینلز میں بیان نہیں کی گئی تو اس حوالے سے آپ ایک معلوماتی ویڈیو بھی ہو، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کے متعلق جتنے بھی جزیات ہیں اس سے آگاہ ہو سکیں اور در حقیقت ایک صحیح تصویر کا دوسرا رخ، جو ایک پہلا رخ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، دوسرا رخ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف اب ہم اس کے جزیات کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک ایک کر کے تمام جزیات کے حوالے سے بات کریں گے، اور سب سے آخر میں ہم ایک تجزیہ کریں گے کہ چین کے پیک کے جو منصوبے کا اثرات ہوں گے پاکستان کی معیشت پر، معاشرت پر اور پاکستان کی سیاست پر، وہ کیا ہوں گے، اس کا انالیسس ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھیے گا۔ ویور سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو معاشی اثرات ہوں گے سی پیک کے پاکستان پر، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس کے معاشی اثرات کے حوالے سے جتنے بھی سی پیک کے اندر منصوبے چین لگائے گا اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ ویورز ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کے اندر اگر ہم منصوبوں کی مالیت کے حوالے سے جو چین پاکستان کے اندر لگائے گا تو اس کی جو چمک دمک ہے اس سے آنکھیں جو وہ چندہانے لگتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہر چمکنے والی چیز وہ سونا نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ اربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری اور بڑے بڑے جو ہمارے منصوبے پاکستانی عوام کے لیے بھی اتنے ہی فائدہ مند ہوں، لیکن ہم سب سے پہلے زراعت کے شعبے پر لے لیتے ہیں۔ لیکن زراعت کے شعبے پر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو پاکستان کی زراعت کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اس کے اور پاکستان جو زرعی اعتبار سے جو پاکستان دنیا کا 8ویں نمبر پر آتا ہے، اور سبزیوں، موسمی پھلوں، کپاس، دودھ، گندم، چاول، گنا، یعنی یہ جو اجناس ہیں اور ان کی فراہمی میں پاکستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں ہوتا ہے، اور پاکستان کی زرعی پیداوار کا زیادہ تر حصہ پاکستان کی مقامی پروسیسنگ کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ جو مقامی پروسیسنگ کی صنعت مثال کے طور پر گندم کے ذریعے آٹا بنایا جاتا ہے، پھر گنے کے ذریعے گنے کے ذریعے چینی بنتی ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف جوسز بنتے ہیں پھلوں کے ذریعے سے اور جیم وغیرہ بنتے ہیں، تو اس حوالے سے جو مقامی پروسیسنگ جو ہے پاکستان کا زیادہ تر حصہ زرعی یا اجناس کا حصہ وہ استعمال کرتی ہے۔ اچھا ویورز، سن 2000 تک پاکستان کی جو مقامی پروسیسنگ کی صنعت تھی وہ تیار شدہ خوراکی مواد کی تقریباً $1 ارب سالانہ تھی۔ اس کی مواد کی فروخت یعنی جو 2000 تک پاکستان کی جو مقامی پروسیسنگ صنعت تھی وہ $1 ارب جو وہ سالانہ کماتی تھی، یعنی یہ جو مختلف خوراک کے ریلیٹڈ جتنی بھی اشیاء وہ مارکیٹ میں بنا کر بھیجتی تھی۔ اب سی پیک کے معاہدے کے تحت چینی کمپنیاں جو ہے پاکستان میں زرعی اجناس کی پروسیسنگ کے اپنے پلان لگائیں گی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی تیار شدہ خوراک کی مواد کی آمدن جو ہے پاکستان میں رہنے کے بجائے چین کو ویوز جانا شروع ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ فقط پروسیسنگ پلانٹ کی حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ زراعت سے متعلق ہر چیز اس معاہدے کے تحت چین کے کنٹرول میں چلی جائے گی۔ اب وہ کس طرح جائے گی؟ فصل اگانے کے لیے جو بیج ہے وہ بھی چین فراہم کرے گا، کھاد چین فراہم کرے گا، کسانوں کو زرعی قرضے وہ بھی چین فراہم کرے گا، کیڑے مار ادویات چین فراہم کرے گا، حتیٰ کہ جو ٹریکٹر اور دیگر زرعی مشینری بھی کرائے پر چین ہی فراہم کرے گا۔ یہ ویورز، یہ منصوبے میں ایک لکھی ہوئی دستاویزاتی وہ جو ہے وہ ایک منصوبے میں شامل یہ ایک چیز ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ کسانوں سے چینی کمپنیاں زرعی پیداوار خریدیں گی۔ چینی کمپنیوں کے گوداموں یعنی جو گودام پچھلی ویڈیوز میں اس حوالے سے مکمل ڈسکشن ہو چکی ہے، جو گودام چینی کمپنیوں کے گوداموں میں رکھی جائے گی، یعنی کسانوں سے خرید کر اجناس اور چینی نقل و حمل کی کمپنیاں یعنی چین کی نقل و حمل کے حوالے سے جتنی بھی کمپنیاں نقل و حمل کا جتنا بھی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ہوگا وہ چین کی کمپنی وہ خود ہی ہوگا، ان کا ذاتی طور پر ہوگا۔ ان کی نقل و حمل کے لیے بھی چینی کمپنیوں کے ذریعے سے ہی منڈیوں تک پہنچے گی، یعنی فصل اگانے سے لے کر منڈیوں تک پہنچانے کی ساری آمدن جو پہلے پاکستان میں ہی رہتی تھی اب سب کی سب چین کو جایا کرے گی۔ اس طرح سے نہ صرف پاکستان کا کسان ہر اعتبار سے چین کا محتاج ہو جائے گا، بلکہ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے اس کے زراعت کے شعبے سے آنے والی آمدن بھی کمی آ جائے گی، آمدن میں بھی کمی آ جائے گی، اور وہ سب کی سب چین کو جا رہی ہوگی۔
फिर इस पर व्यूज़ मुस्तदाद ये कि चीन अपने नुमाइशी मंसूबों या एग्जिबिशन जिस प्रोजेक्ट के नाम से भी हम कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ इलाकों में वसी ज़रई काश्त की ज़मीन भी हासिल कर रहा है। यानी वो उसकी मिसाल हम ले सकते हैं गवादर में एक ऐसा मंसूबा, यानी वो ऐसी ज़मीनें ले रहा है जिसमें वो एक फ्री ट्रेड यानी कि ज़मीनों पे खुद काश्त करेगा और ख़ुद चीज़ों को जो है मंडियों तक ले जाएगा। यानी उस पर ऐसी ज़मीन में पाकिस्तान को इस किस्म की पैदावार में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा और वो भी चीन अपने मकासद के लिए इस्तेमाल जो वो है करेगा। अब ये ज़राअत के हवाले से हमने बात कर ली। अब दूसरी जो सनत के हवाले से बात हम कर लेते हैं। जो सनत का मामला जो है वो ज़राअत से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सनत से CPEC से ही चीन के असरात यानी पाकिस्तान की जो सनत है CPEC से पहले ही चीन के जो असरात वो बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि 2006 में यानी जनाब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक फ्री ट्रेड मुआहिदा हुआ था जिससे पाकिस्तानी मंडियों तक चीन की सस्ती मसनूआत का सैलाब आ गया। और हम जानते हैं कि अब जो सूरत हाल वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप एक चप्पल से लेकर एक ऊपर से मोटरसाइकिल तक चले जाएं, फिर उससे ऊपर गाड़ियों तक चले जाएं और फिर मोबाइल फ़ोन, हत्ता कि एक बच्चों को जो डाइपर्स होते हैं वो भी चीन की कंपनियों के पाकिस्तान के अंदर आम जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अब ये जो 2006 में मुआहिदा हुआ था इसमें तय पाया था कि जब ये तय पाया था तब इस बात की तशरीह की गई थी कि इससे पाकिस्तान की जो बरामदात है उसको फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये वाज़ेह हो गया कि इस मुआहिदे की वजह से पाकिस्तान की बरामदात को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं पहुँचा, लेकिन चीन से पाकिस्तान की दरामदात पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान ने चीनी मसनूआत को दरामद करने में 57% मसनूआत पर महसूल यानी टैक्स या टैरिफ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी चीन की 57% मसनूआत पर टैक्स जो ख़त्म कर दिया जो पाकिस्तान के अंदर आती थी, लेकिन चीन ने पाकिस्तानी मसनूआत को अपने मुल्क में दरामद करने के लिए सिर्फ 5% मसनूआत पर टैक्स जो वो है ख़त्म किया, लेकिन चीन ख़त्म किया। इसके मुकाबले में जो आसियान के ममालिक हैं व्यूअर्स, जिसमें हम मशरक़ी ममालिक भी कह सकते हैं कि ममालिक के साथ इस तरह के जो मुआहदे इन ममालिक से दरामदात में महसूल 90% चीन ने वो है ख़त्म कर दिया था। इस मुआहदे के तहत ये जो मुआहदा 2006 में हुआ था इस मुआहदे के साथ पाकिस्तान में बिजली और गैस के बहरान ने पाकिस्तानी सनतकारों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया और आने वाले सालों में बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हुईं। अब CPEC के मुआहदे के तहत चीन की मज़ीद मसनूआत का सैलाब पाकिस्तान में दाखिल होगा जो मज़ीद पाकिस्तानी सनत के लिए नुकसानदेह होगा, ज़ाहिरी बात है। इसके साथ जो पाकिस्तान में बनाए जाने वाले सनती इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं इनमें भी चीनी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी और पाकिस्तानी हुकूमत इनको इसके लिए सहूलियात भी फराहम कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी सनतकारों को चीनी सनतकारों का मुकाबला करना वो पड़ेगा। इसकी मिसाल हम फैसलाबाद में जो एक सनती जोन बनाया जा रहा है उसमें ले सकते हैं। ये अभी मकामी तौर पर वीवो कंपनी जो चीन की एक कंपनी है, मोबाइल फ़ोन कंपनी है, वो एंड्रॉयड मोबाइल बनाती है, तो वो उसका एक मंसूबा लगा है, तो वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट वो चीन ने अंदर की है वो दर हकीकत वो बेच तो पाकिस्तान में असेंबल तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो सारी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो पैसा कमा रहा है वो दर हकीकत चीन ही की तरफ वापस चला जाता है, यानी पाकिस्तान से निकल कर चीन में चला जाता है। अब दूसरी एक आपको इस हवाले से एक नवंबर 2016 में पाकिस्तान की एक अदारा है, पाकिस्तान की जो सनत की हिफाजत तरक्की का अदारा, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवांस्ड एंड सेफगार्ड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब उसकी तरफ से इस खतरे का CPEC के वाले से खतरे का इजहार किया गया था कि CPEC पाकिस्तान के लिए तब ही फ़ायदा मंद होगा जब पाकिस्तानी सनत के लिए सहूलियात फराहम करते हुए पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा किया जाए, लेकिन इसके बरक्स चीनी कंपनियों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि पाकिस्तानी सनतों की बेहतरी के लिए किसी किस्म की कानून साजी वो जो है नहीं की जा रही। ये एक कमेंट किया था जो पाकिस्तान की सनत के हवाले से एक अदारा है जिसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवांसमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कहा था अगर यही रवैया रहा तो ये पाकिस्तानी सनत की मुकम्मल तबाही का बाइस होगा या तबाही पर मुंतज होगा। अच्छा, पाकिस्तान में कानकुनी की सनत के हवाले से अगर हम बात करें तो चीनी कंपनियों की आमद से पाकिस्तान की निस्बत चीन को ज़्यादा फ़ायदा इसका होगा। चीन पाकिस्तान से पहले ही तकरीबन 80,000 टन जो संग मरमर ख़रीदता है और बाकी संग मरमर जो पाकिस्तान का है उसकी बरामदात यूरोप और यूरोप में सबसे ज़्यादा इटली को जाती है। चीन CPEC मुआहिदे के तहत पाकिस्तान में संग मरमर और ग्रेनाइट के तकरीबन 12 प्लांट लगाएगा। इन प्लांट की वजह से संग मरमर और ग्रेनाइट निकालने का मुआवजा जो पहले पाकिस्तान के अंदर
अंदर ही मकामी कंपनियों को जाता था वो अब चीन को जाएगा, और चीन को संग मरमर और ग्रेनाइट की दरामद सस्ती पड़ेगी, दरामदात जो है सस्ती पड़ेगी, जबकि पाकिस्तान की संग मरमर और ग्रेनाइट की बरामदात की आमदन में ज़ाहिर बात है वो कमी तो नेचुरल आएगी। लेकिन यही मामला सीमेंट की सनत का वो भी इसी तरह का है। पाकिस्तान सीमेंट की पैदावार करने में दुनिया में 13वें नंबर पर आता है, और 2014 में तक पाकिस्तान की 3 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन सालाना सीमेंट की पैदावार थी। चीन ने अपनी सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए 4 ऐसे इलाके मुंतखब किए हैं जहां सबसे ज़्यादा जो है सीमेंट के लिए खाम मवाद के ज़खायर हैं, यानी दाऊद खेल हो गया, ईसा खेल हो गया, खुशाब हो गया और मियाँ वाली। इस तरह पाकिस्तान की सीमेंट की सनत के साथ भी वही कुछ होगा जो संगमरमर और ग्रेनाइट की सनत के साथ होगा। सीमेंट की आमदन जो पहले पाकिस्तानी कंपनियों के पास रहती थी वो आमदन की रकम पाकिस्तान में ही गर्दिश करती थी, अब पाकिस्तान के बजाय चीन को जाएगी, और पाकिस्तान की अपनी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ आखिरकार चीनी कंपनियों का मुकाबला न करने की वजह से बंद हो जाएंगी। सी पैक के जो मुआहदे के सनती शोबे में सबसे ज़्यादा असरार जो व्यूज़ है वो टेक्सटाइल की सनत, जो हमारी कपड़े की सनत है वो उस पर होंगे। लेकिन इससे पहले जो टेक्सटाइल की सनत के हवाले से एक कुछ बुनियादी नुकात जो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल के बुनियादी जो खदोखाल हैं वो जो या उसकी जुजियात वो क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो टेक्सटाइल का दुनिया का जो 8वां बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी कपड़ा बनाने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान की बरामदात का 57% हिस्सा टेक्सटाइल की सनत से मुंसलिक है, यानी पाकिस्तान की जो बरामदात 57% जो बरामदात है वो पाकिस्तान जो बरामद करता है वो उसमें 57% हिस्सा ये 57% जो शेयर है वो टेक्सटाइल की सनत का होता है, और पाकिस्तान के मेहनत का तबके का 45% टेक्सटाइल की सनत से जुड़ा हुआ है। अब आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान की जो स्टील मैन कराची के अंदर मौजूद है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट कि कितना इससे रिलेटेड है, और गवर्नमेंट आए रोज़ मज़दूरों को निकालती है, और तकरीबन एक ही दम पिछले कुछ महीने पहले 5000 के करीब जो मज़दूर उनको डायरेक्ट निकाल दिया गया, और कुछ मज़दूरों को वार्निंग दी गई है अभी कुछ दिनों पहले कि अगर वो अभी रिज़ाइन करते हैं, यानी अपने काम से वापस अपने घरों को चले जाते हैं काम को छोड़कर, तो उनको जो 2 माह की तनख्वाह दे दी जाएगी ताकि वो यहाँ से छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्योंकि स्टील मैन जो खसारे में चल रही है। तो अब जो इस तरह के मामले हो गए वो और ज़्यादा पाकिस्तान की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसके लिए जो वो ख़राबी का बाइस बनेंगे। अब अमेरिका के गारमेंट्स की कुल दरामदाद पाकिस्तान, यानी अमेरिका की जो गारमेंट्स है उसकी 10% की जो % की वो दरामदाद है वो पाकिस्तान से ही जाती है। सी पैक मुआहदे में चीन की ज़्यादा तवज्जो वो है जो धागा और कपड़ा, खाम कपड़ा जो है उसकी पैदावार पर है, क्योंकि चीन जो वो है अपने सूबा संग्यांग जहाँ से ये मनसूबा काशगर शुरू होता है वो पहले ही वहाँ टेक्सटाइल और गारमेंट्स की इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगा चुका है, और बड़ी मिकदार में पैदावार वो इंडस्ट्री जो है वो दे रही है। इसलिए चीन की ज़रूरत फ़क्त खाम माल की हद तक ही है, इसलिए चीन पाकिस्तान में धागा और जो खाम कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वो लगाएगा, फिर यहाँ से धागा और खाम कपड़ा जो है वो अपने मुल्क ले जाएगा, और यहाँ से तैयार शुदा जो गारमेंट्स हैं पाकिस्तान में वो बरामद करेगा। इस वजह से पाकिस्तान की गारमेंट्स की जो बरामदात को वो शदीद नुकसान पहुँचेगा, ज़ाहिर बात है। और धागा और जो खाम कपड़ा भी चीन सस्ते दामों अपने मुल्क दरामद करेगा, जबकि बदले में पाकिस्तान जो अब तक गारमेंट्स को बरामद कर रहा था अब बरामद करने की बजाय चीन से दरामद करेगा। ये फ्यूचर में एक मुमकिन सूरत हाल होती है अगर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है उस वाले से बात करें। अब अगर हम बात करें तवानाई का जो मंसूबा है उस हवाले से बात करें तो तवानाई जो जिसमें सबसे ज़्यादा चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब $37 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चीन इस तवानाई के मंसूबे में कर रहा है, और 62 या 61 बिलियन की जो एक मजमूई एक फ़िगर है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है चीन सी पैक में, उसमें सबसे ज़्यादा तवानाई के मंसूबा पर है। और इसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वो बुनियादी तौर पर इसी मंसूबे का आपने उस ज़माने में देखा होगा कि 2013 से 18 के दरमियान वो तवानाई के मंसूबे पर ज़्यादा इसीलिए दे रही थी कि सबसे ज़्यादा चर्चा इसी पैक के मंसूबे में इसी अंसर का कर रही थी। अच्छा, पहले कई सालों में पाकिस्तान में जारी तवानाई के जो मंसूबे के बुरहान की वजह साबका हुकूमत पूरी तरह से सी पैक के तवानाई के मंसूबों से फ़ायदा उठाना चाहती थी। मुआहदे में जल्द मुकम्मल होने वाले मंसूबों में ज़्यादा बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं, उनमें ज़्यादा 2018 तक मुकम्मल
ہونے تھے۔ سابقہ حکومت کی طرف سے معاہدے میں اس پر زیادہ توجہ اس لیے بھی دی گئی تاکہ 2018 کے انتخابات سے پہلے پاکستان میں بجلی بنانے والی کمپنیاں جو ہے کام شروع کر دیں اور پاکستان کے توانائی کے بحران میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے تاکہ 2018 کے انتخابات میں سابقہ حکومتی پارٹی یعنی مسلم لیگ نون اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس لیے وہ اس پر زیادہ بجلی کے توانائی کے منصوبوں پر زیادہ توجہ دی گئی۔ لیکن بجلی کی کمی پوری ہونے سے پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، خاص طور پر جب پاکستانی صنعتیں چینی صنعت سیلاب کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے ختم ہو رہی ہوں، تب بجلی کا فائدہ فقط اتنا ہی ہوگا کہ عوام جو ہے وہ سکون سے گھروں میں بیٹھ کر خود کو ٹھنڈا رکھے اور سڑکوں پر نہ آئے، لیکن یہ فائدہ بھی زیادہ عرصے کے لیے شاید نہ ہو سکے۔ پاکستان میں بجلی کے نرخ پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، ایسے میں چینی کمپنیوں سے بجلی خریدنے سے ان نرخوں میں مزید اضافہ ہوگا جو عوام کو بھگتنا پڑے گا، ظاہری بات ہے۔ لیکن اس لیے پاکستان کی بجلی کی ضرورت اگرچہ پوری ہو جائے گی لیکن اس کی باہری قیمت بھی غریب عوام کی کو ہی بھرنی پڑے گی۔ سی پیک معاہدے کے تحت پاکستانی حکومت پابند ہے کہ ان بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں سے اگلے 30 سال تک بجلی خریدتی رہے، چین پاکستان کو بجلی خریدنے کی چاہے پاکستان کو بجلی خریدنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، یعنی یہ منصوبے میں شامل ہے کہ 30 سال تک جو پاکستانی کمپنی پاکستان کو بجلی خریدنی پڑے گی، چاہے وہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، نہ بھی خریدے تو اسے جو پیسے ہیں وہ دینا ہوں گے۔ اس سے حکومت کو اگرچہ تو کیا فرق پڑے گا، لیکن عوام چاہے یا نہ چاہے اگلے 30 سال تک ہر حال میں انہیں بجلی کے نرخ جو ہے وہ بھرنے ہوں گے۔ ماضی میں بجلی کے بحران کی وجوہات ایک یہ بھی رہی ہے کہ حکومت بجلی پیدا کرنے والے نجی کمپنیوں کو ادائیگیاں نہیں کر پائی، یعنی جو IPPs ہیں یا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز نجی کمپنیاں ہیں جو وہ بجلیاں پیدا کرنے کے لیے پاکستان میں منصوبے لگاتی تھی یا لگاتی ہیں یا بھی لگا رہی ہیں، ان سے پاکستانی گورنمنٹ جب بھی بجلی حاصل کرتی تھی یا بجلی حاصل کرتی تھی تو وہ جو کمپنیاں ہیں وہ جب ادائیگی پاکستانی گورنمنٹ نہیں کر پاتی تھی تو وہ بجلی جو وہ ہے اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور جو لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں جو بجلی کا بحران پاکستان میں وہ رونما ہوتا تھا۔ تو اس حوالے سے چین نے جب پاکستانی گورنمنٹ ادائیگی نہیں کرتی تھی تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، چین نے اب سی پیک کے منصوبے میں اس چیز کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اس معاہدے میں چین نے یہ یقین دہانی بھی حاصل کی ہے کہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو ہر حال میں مستقل ادائیگیاں بغیر ناغے کے ہوتی رہیں۔ اس کے لیے معاہدے کے مطابق چینی حکومت علیحدہ سے فنڈ رکھے گی۔ اس کے مطابق اس کے لیے معاہدے کے مطابق پاکستانی حکومت علیحدہ سے فنڈ رکھے گی تاکہ وقت پر کمپنیوں کو ادائیگیاں جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ یہ فنڈ بھی یقیناً پاکستانی حکومت اپنی مظلوم عوام پر بھاری ٹیکس عائد کر کے پورا کرے گی۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی نجی کمپنیاں پاور پلانٹ لگانے کے لیے چین سے قرضہ لیں گی، پاکستانی حکومت ان کی ضمانت یعنی سوورن گارنٹی دے گی۔ ان نجی کمپنیاں میں تقریباً تمام ہی چین سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو منصوبے لگائیں گی وہ چینی کمپنیاں ہی ہوں گی، یعنی چینی کمپنیاں جو پاکستان میں پاور پلانٹ لگانے کے لیے چینی بینکوں سے قرضہ لیں گی، اگر وہ یہ قرضہ ادا کرنے میں ناکام رہیں تو یہ قرضہ پاکستانی حکومت کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کا معاہدہ جو کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے، جس کو پاکستان کی ترقی کی بنیاد بتایا جاتا ہے، جس کی تشریح کی جاتی ہے، اس حوالے سے نہ ہی پاکستان کے کسی میڈیا چینل پہ اس کے خلاف جو ہماری محترم فوج جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس حوالے سے کوئی کسی بھی مخالف بات کو وہ گوارا نہیں کرتی کہ اس حوالے سے کوئی بھی بات جو ان کے خلاف کی جائے۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ نجی کمپنیاں جب باہر سے مشینری جو وہ درآمد کریں گی تو اس سے بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی، لیکن پاکستان کے بندرگاہوں پر ان نجی کمپنیوں کی مشینری تو پہنچ رہی ہے لیکن بیرونی سرمایہ کاری کا کوئی نام و نشان نہیں، اس لیے ادائیگیاں پاکستان سے نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں نہیں آ رہی۔ ان بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں میں زیادہ تر کوئلے سے بجلی پیدا کر رہی ہیں۔ آپ کو جانتے ہیں کہ کوئلے کی بجلی جو وہ ہے زیادہ پیدا کر رہی ہے، اور پچھلی ویڈیو میں اس حوالے سے جو کلیئر ہو گیا تھا، لیکن آپ کو تصویر میں وہ دکھا دوں گا۔ لیکن اس میں جو پلانٹ تھر میں لگائے گئے ہیں وہ تو تھر میں موجود کوئلے کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو پلانٹ پنڈ داد خان میں اور ساہیوال میں لگے ہیں ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ان پلانٹ لگانے والی کمپنیوں کے مطابق پنڈ دادر خان میں کوئلے کی جو کان لگائی جانی تھی، لیکن وہاں سے جو توقع تھی کہ اس طرح اس طرح کا کوئلہ نہیں مل پایا، اور تھر میں کوئلے کی کانوں کی صورتحال غیر مناسب اور وہاں سے کوئلہ لانے میں اخراجات بھی زیادہ لگے گئے۔ ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے جنوب میں بالکل سائڈ پہ واقع ہے، اس لیے یہ کمپنیاں پاکستانی کوئلہ استعمال کرنے کے بجائے کوئلہ بھی چین سے منگوانا چاہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر کے پاور پلانٹ کی بات کی جائے تو معاہدے میں ہی طے ہے کہ وہ کوئلہ چین سے درآمد کرے گا، یعنی جو گوادر کا معاملہ ہے اس کے بارے میں پہلے ہی طے ہے کہ وہ
اس کے حوالے سے کوئلہ جو چین سے درآمد کرے گا یہ اس منصوبے میں یا اس معاہدے میں شامل ہے. یعنی پاکستان کو اپنے کوئلے کے ذخائر ہونے کے باوجود چین سے کوئلہ بھی درآمد کرنا ہوگا, جو نتیجتاً بجلی کے نرخوں میں مزید اضافے کا باعث بنے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیکورٹی کے اخراجات کے حوالے سے جو پاکستانی حکومت جو چین کو سیکورٹی فراہم کرتی ہے, یا چین کے جو حکام ہیں ان کو سیکورٹی فراہم کرتی ہے, اس کے اخراجات بھی پاکستانی گورنمنٹ ہی برداشت کرتی ہے. یقیناً یہ آپ کے لیے ایک چنبے کی بات ہوگی کہ ایک پورے منصوبے کی حفاظت کے لیے ایک اتنی بڑی فوج کی تعداد جس کی ضرورت پڑے گی, اس کی حفاظت بھی پاکستان کی حکومت ہی کر رہی ہے. سیکورٹی اخراجات کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سی پیک کے منصوبے کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج نے ایک اسپیشل سیکورٹی ڈویژن بنائی ہے, جس میں 9 فوجی بٹالین اور سول آرمڈ فورسز کے 6 ونگ شامل ہے. اس سیکورٹی فورس نے کام تو شروع کر دیا تھا, لیکن اب اس کے تحت تقریباً 9000 فوجی اور 6000 سول سیکورٹی اہلکار جو ہے تعینات کیے گئے ہیں. لیکن سی پیک کے منصوبے کی سیکورٹی کے لیے یہ بات فورس نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی دیگر فورسز بنانے کا جو منصوبہ وہ اس میں شامل ہے. حکومت کے 2 علیحدہ منصوبوں میں سے ایک منصوبے کے تحت 22 اضافی سول سیکورٹی کے ونگ تیار کیے گئے ہیں, جن پر لاگت تقریباً 7.5 ارب روپے تک آئی ہے, جبکہ دوسرے منصوبے کے تحت 6 اضافی سول سیکورٹی کے ونگ تیار کیے گئے ہیں, جن پر 2.5 ارب روپے کی لاگت آئی ہے. اس کے علاوہ گوادر کی سیکورٹی فورس جو وہ ہے علیحدہ ہے, یعنی جو گوادر ہے اس کی سیکورٹی فورس اس کے علیحدہ ہے. یہ تو پورے منصوبے کاشغر سے جو گوادر تک آتا ہے اس کے لیے ہے, جس کی کمانڈ جو گوادر کی سیکورٹی فورس ہے اس کی کمانڈ ایک بریگیڈیئر کے پاس ہوتی ہے. اب سی پیک کی سیکورٹی کے لیے تیار کی جانے والی اس تمام فورس پر آنے والے اخراجات جو سی پیک سے ادا نہیں کیے جائیں گے بلکہ یہ جو پاکستانی حکومت ادا کرے گی. ایک اندازے کے مطابق سی پیک کے لیے بنائی گئی سیکورٹی فورس اب تک سیکورٹی فورس پر, یعنی سی پیک کے لیے بنائی گئی سیکورٹی فورس کے لیے اب تک 17 ارب روپے خرچہ آ چکا ہے. اب پاکستان کا جو ادارہ ہے نیپرا, یعنی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی جو ادارہ ہے, کہ اس کے مطابق سی پیک پر سالانہ سیکورٹی اخراجات کو بجلی کے نرخوں میں شامل کیا جائے گا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے جو اخراجات ہیں سیکورٹی کے اس کو بجلی کے نرخوں میں شامل کیا جائے گا, تاکہ اور پھر بجلی زیادہ مہنگی ہوگی اور وہاں کچھ زیادہ مہنگے جو وہ یونٹ ملیں گے, اور بجلی کے بلوں کے ذریعے سے انہیں پورا کیا جائے گا. یعنی سی پیک کے منصوبوں اور ان سے جڑے چینی باشندوں کی حفاظت کے سارے اخراجات بھی بجلی کے بلوں کے ذریعے سے غریب عوام ہی بھریں گے. حکومت پہلے ہی اپنے مجموعی قرضوں پر لگے سود کی ادائیگی اور بجٹ میں خسارے کو پورا کرنے جیسے اخراجات کے لیے بجلی کے بلوں میں 4.7 روپے فی یونٹ اضافی سرچارج عوام سے لے رہی ہے. چین ابھی بھی موجودہ سیکورٹی کے انتظامات سے ناخوش ہے. خاص کر ایک واقعہ ہوا تھا 2018 میں کراچی میں چینی شپنگ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی ٹارگٹ کلنگ کا, تو اس حوالے سے چین سیکورٹی کے حوالے سے مزید اضافے کا خواہشمند تھا. لیکن ابھی جو ایک نیا تازہ واقعہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں ہوا تھا, تو اس حوالے سے چینی حکومت جب پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے چین کا وزٹ کیا, تو اس حوالے سے چین نے بہت اپنے خدشات کا اظہار کیا اور اس سیکورٹی میں مزید اضافے کا مطالبہ کیا, اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو وہ ہے مزید سیکورٹی میں اضافہ کیا جائے گا. ایسا گورنمنٹ نے اشارہ بھی پچھلے دنوں اخبارات میں دیا تھا. اس سیکورٹی میں مزید اضافے سے سیکورٹی اخراجات میں ظاہر بات ہے مزید اضافہ ہوگا, اور حسب معمول وہ غریب عوام سے ہی پورا کیا جائے گا. اس حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی یہ واقعی ایک حقیقت ہوگی یا ایک سراب کا باعث بنے گی حکومت کے لیے یا عوام کے لیے. اب اس کے اگلے فیزوں میں ہم چلے جاتے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. اگر ہم بات کریں کہ نوکریاں جسے ہم جابس کہتے ہیں جو کریٹ ہوتی ہیں سی پیک کے حوالے سے, جو اس حوالے سے بات کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے, تو سی پیک کے معاہدے کے متعلق جس چیز کی سب سے زیادہ وہ تشریح سرکاری اداروں اور سی پیک کے حامی طبقے کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں 7 لاکھ براہ راست نئی نوکریاں جو وہ ہیں پیدا ہوں گی. لیکن سوال ویورز یہ ہے کہ ان کا کیا ہوگا جو سی پیک کی وجہ سے بے روزگار ہوں گے, یعنی یہ پچھلے جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں ان کا کیا ہوگا جو اس منصوبے سے بے روزگار ہو جائیں گے. پاکستان کے کل محنت کش طبقے کا 40% یا 45% حصہ وہ صنعتی شعبے سے منسلک ہے. سی پیک معاہدے سے جو پاکستانی صنعتوں کو
नुकसान पहुँचेगा। इसमें इस शोबे से मुंसलिक मेहनत कश तबके में बड़ी तादाद में जो बेरोज़गारी जो है पैदा होगी। इस एतबार से देखा जाए तो CPEC का माहिदा इतनी नई नौकरियां पैदा नहीं कर रहा जितनी ज़्यादा बेरोज़गारी पैदा करेगा। लेकिन जो 7 लाख नई नौकरियां पैदा भी हो रही हैं, इनको हासिल करने के लिए भी ज़रूरी है कि नौकरी हासिल करने वाला फ़र्द चीनी ज़बान बोलना जानता हो, वरना नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी भी निचली सतह की होगी, क्योंकि CPEC माहिदे के तहत जो चीनी कंपनियां पाकिस्तान में काम करेंगी, इनकी मैनेजमेंट लेवल की अफरादी कुव्वत चीन से ही आ रही है, जबकि पाकिस्तान से इन्हें मेहनत कश वो तबका ही चाहिए। पाकिस्तान बनने से पहले से ज़ाहिर बात है, ऐसे मालूम होता है कि जैसे पाकिस्तान बनने से पहले जो बरे सगीर था वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, लेकिन अब जो है वो शायद हम एक चीन के ग़ुलामी में आ जाएंगे। लेकिन इस ग़ुलामी और अंग्रेज़ी से हद दर्जा मरूबियत के बावजूद पाकिस्तान का ज़्यादातर तबका कभी भी अंग्रेज़ी बोलचाल सही तरह से नहीं सीख पाया। आप जानते हैं अंग्रेज़ी को सरकारी ज़बान करार दिए जाने के बावजूद, और हम चाहते हैं अगर पाकिस्तान के चाहे पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, यानी 1956 का, फिर 1962 का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, फिर 1973 का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, तो पाकिस्तान को अंग्रेज़ी ज़बान को एक सरकारी ज़बान करार दिया गया है। लेकिन सरकारी ज़बान करार दिए जाने के बावजूद कभी भी अदारों में अंग्रेज़ी बोलना काम करने वालों के लिए लाजमी नहीं करार दिया गया। और ये अंग्रेज़ी ज़बान है जिससे एक सदी से ताल्लुक़ है हमारा, जबकि चीनी एक बिल्कुल नई ज़बान है। और हुकूमत चाह रही है कि पाकिस्तान का मेहनत कश तबका अपनी रोज़ी रोटी कमाने के हवाले से जो उसकी फ़िक्र है उसको छोड़कर चीनी ज़बान को सीखने पर तवज्जो दे, जिसके बाकायदा हरूफ़ तहजीद तक नहीं है, ताकि इसे इन 7 लाख नौकरियों में से कोई मिलने की उम्मीद बन सके। अगर CPEC का माहिदा पाकिस्तान के मेहनत कश जो तबका है तबके में इतने बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी ना भी पैदा कर रहा होता तो फिर भी ये चीनी ज़बान लाजमी सीखने का बहुत अमर ही इस बात की दलील है के लिए काफ़ी है कि CPEC नई नौकरियां का ज़रिया नहीं बल्कि पाकिस्तान के मेहनत कश तबके के एक इस्तेहसाल का ज़रिया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CPEC के मनसूबे के हवाले से कि कितने एक दलाइल के हवाले से कितने एक ख़दशात हैं, जिस हवाले से जो हुकूमत है वो कुछ भी सुनना जो है मुनासिब नहीं समझती, या किसी भी बात को दरखोर इतना नहीं समझती कि तनकीद को एक साइड पे रख दिया जाता है। लेकिन व्यूज़ टैक्स आमदन के हवाले से अगर हम बात करें कि टैक्स के हवाले से गवादर में तकरीबन 2282 यानी 2282 एकड़ का जो रकबा है वो चीन ने हासिल किया है, उसको फ्री ट्रेड जोन करार दिया गया है। और ये फ्री ट्रेड जोन से मुराद ये होगा कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा, और ये इलाका गवादर की बंदरगाह के साथ तकरीबन 43 यानी 43 साल के लिए चीन को ठेके पर दे दिया गया। और इस इलाके में काम करने वाली तमाम कंपनियों को जो ज़्यादातर चीनी ही होंगी, इस हर तरह का वो टैक्स जो है वो मुआफ़ होगा। इसमें कस्टम्स टैक्स हो गया, सूबाई और वफाकी टैक्स मुस्तकिल तौर पर मुआफ़ होंगे, एक्साइज टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स होगा, और इनकम टैक्स अगले 23 साल के लिए यानी 23 साल के लिए मुआफ़ होंगे। जबकि गवादर में काम करने वाली कंपनियों को गवादर की बंदरगाह के ज़रिए से सामान, मशीनरी और आलात वगैरह दरामद करने पर 40 साल तक के लिए टैक्स मुआफ़ होंगे। इसके अलावा जो ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबा और थर पावर प्लांट के मनसूबों के लिए भी दरामदात पर कस्टम ड्यूटी मुआफ़ कर दी गई है। और हम जानते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा तो मुकम्मल हो चुका है। और चीनी बैंकों की जो कर्ज़े देने की मद में आमदन और मुनाफा कमाने पर इनकम टैक्स भी अगले 23 साल के लिए मुआफ़ कर दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि इन टैक्स मुआफ़ियों की वजह से मुल्की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। हालाँकि इन टैक्स मुआफ़ियों की वजह से चीनी कंपनियों को मकामी कंपनियों पर इम्तियाज़ और तरजीह हासिल हो रही है, जो मुल्की सनत को तबाह करने का बाइस है। इसके साथ साथ अगर ये टैक्स मुआफ़ ना किए जाते तो 1 खरब 50 अरब तक की टैक्स रकम मुल्की ख़जाने से में शामिल होती, जो अब तक टैक्स मुआफ़ियों की वजह से मुल्की ख़जाने में नहीं आ सकी। यानी अगर इसके साथ साथ अगर ये टैक्स मुआफ़ ना किए जाते तो 1 खरब 50 अरब रुपए तक टैक्स रकम मुल्की ख़जाने में शामिल होती, जो अब इन टैक्स मुआफ़ियों की वजह से मुल्की ख़जाने में नहीं आ सकी। ये कमेंट किया था खलीक कियानी साहब ने अप्रैल 25 2017 में। उन्होंने एक आर्टिकल जिसे हम कह सकते हैं लिखा था डॉन अखबार में, टैक्स ब्रेक्स फॉर चाइनीज़ वॉन्ट वो नॉट हिट इकोनॉमी, गवर्नमेंट
یہ لکھا تھا خلیق کیانی صاحب نے ڈان میں اپریل 2017 میں کالم، تو اس حوالے سے یہ انہوں نے کہا تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سی پیک کے حوالے سے، جو قرضے سی پیک کی گورنمنٹ یعنی یہ جو منصوبے جتنی بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر، وہ جو قرضے پاکستانی حکومت لے کے، چاہے وہ سڑکیں، شاہراہیں یا جتنے منصوبے ہیں وہ در حقیقت قرضے لے کے کر رہی ہے۔ اب ان قرضوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سی پیک کے معاہدے سے متعلق جو تشریح کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے پاکستان میں تقریباً 61 یا 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ تو شور میں یہ بات ذہن سے شاید کچھ محو ہو جاتی ہے کہ یہ ڈالر مفت میں نہیں مل رہے بلکہ یہ قرضہ ہے۔ ایسے کہنے پر حکومت کا جواب ہوتا ہے کہ ان قرضوں کی شرح سود بہت کم ہے۔ چاہے شرح سود ان قرضوں کی کم بھی ہو، پھر بھی یہ رہیں گے تو قرضے ہی، اور ان کی ادائیگی بھی کرنا ہی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد بہت کھل کر قرضے لیے۔ ہم جانتے ہیں سابقہ حکومت کی آغاز سے ہی یہ پالیسی رہی ہے کہ بے دھڑک قرضے لے کر شاہ خرچیاں کی جائیں اور سہانے خواب دکھا کر اپنے ووٹروں کو خوش رکھا جائے۔ سابقہ حکومت نے اپنے پہلے 3 سالوں کے عرصے میں یعنی 3 سال کے عرصے میں 34 ارب 60 کروڑ ڈالر کے بیرونی قرضے لیے۔ جون 2013 میں جب مسلم لیگ حکومت میں آئی تب تک ملک کے مجموعی جو قرضے تھے وہ تقریباً 146 یعنی 140 خرب روپے تھے، جبکہ 2017 کے آغاز تک یہ رقم جو تھی وہ تقریباً 202 خرب اور تقریباً 72 یعنی 72 ارب تک پہنچ چکی، یعنی 3.5 سال کے عرصے میں 57 خرب روپے کے اضافی قرضے لیے مسلم لیگ حکومت نے، یا دوسرے لفظوں میں حکومت نے پاکستان کے کل قرضوں میں 3.5 سال کے اندر 40% اضافہ جو وہ ہے کیا۔ اب IMF نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ سی پیک کے معاہدے کی وجہ سے 2020 تک پاکستان کی جو درآمدات ہے، یعنی 2020 تک جو سی پیک کے حوالے سے جو پاکستان کی درآمدات میں اس میں 11% تک اضافہ ہوگا، یعنی پاکستان جو چیزیں یہاں درآمد کرے گا یعنی دوسرے ملکوں سے منگوائے گا 2020 تک، یعنی ایک پرانی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان 11% اضافہ ہوگا درآمدات پہ، جبکہ برآمدات میں 2.2% وہ ہے جو اضافہ ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی درآمدات میں اب کی صورتحال اگر دیکھیں تو پاکستان کی درآمدات اور برآمدات میں ایک زمین و آسمان کا جو وہ ہے فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی حکومت کی قرضوں کی مد میں ضروریات قرضوں کی مد میں جو مالی ضروریات 2016 میں 11 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی، یعنی پاکستانی حکومت کو سالانہ 11 ارب ڈالر کی لازمی ادائیگیاں کرنی ہوں گی۔ مالی ضروریات کی یہ رقم 2020 تک بڑھ کر تقریباً 17 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے مجموعی بیرونی قرضوں کی رقم 2018 تک 88 ارب 89 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ جو ہے اس کو ٹریڈنگ اکانومسٹ پاکستان ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیبٹ کے حوالے سے دی اکانومسٹ نے اس کو شائع کیا تھا۔ اب سی پیک سے حاصل کیے گئے ان قرضوں سے اگر کوئی فائدہ ہوگا بھی تو وہ بھی مستقبل قریب میں ممکن نہیں، جلدی ممکن ہونے والے جو طویل المدتی منصوبے ہیں یا جلدی مکمل ہونے والے یا قلیل مدت منصوبوں کے تحت بھی فقط بجلی کی جو کمپنیاں ہیں وہ کام شروع کریں گی، یعنی جس سے جلدی پیداوار ہو سکے، اس سے بجلی تو پیدا ہوگی لیکن بجلی خریدنے کی مد میں حکومت کے خرچوں میں اضافہ ہوگا لیکن آمدن کچھ نہیں حاصل ہوگی۔ نتیجتاً ہمیں جو وہ IMF کے پاس مزید قرض مانگنے کے لیے جانا پڑے گا۔ اس لیے موجودہ حکومت اپنے خرچات کو پورا کرنے کے لیے پھر سے IMF کے دروازے پر دستخط دے چکی ہے اور اس سے کافی قرضے بھی حاصل کر چکی ہے۔ اور IMF ہمیشہ سخت شرائط پر اور زیادہ شرح سود پر قرضے دیتا ہے، جس سے ملک کے اوپر نہ صرف قرضوں کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوتا ہے بلکہ IMF کی سخت شرائط کی وجہ سے مہنگائی میں بھی اضافہ اور غریب عوام کو اس کا خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں شاہراہیں یا موٹر ویز جو ML1 سے لے کر M9 یا موٹر 1 سے لے کر موٹر وے 9 تک جاتی ہیں، اور ریلوے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سی پیک منصوبے میں جو شاہراہیں یا ریلوے کا بہتری کا ایسا حصہ ہے جس کی وجہ سے ملک کی خستہ حال سڑکوں اور تباہ حال ریلوے نظام میں بہتری آئے گی، جو پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث ہوگا۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ دیکھیں تو جب ملک کی صنعتیں ختم ہو رہی ہوں اور ملک بری طرح قرضوں میں ڈوب چکا ہو، ایسے بہتر سڑکیں اور ریلوے کی ترقی میں کیا کردار ادا کر پائیں گی؟ پھر چین تو ان شاہراہوں اور ریلوے کی بہتری کے لیے قرضے دے رہا ہے جو ایک ہی بار کے لیے ہے، اس کے بعد کی ترقی، مرمت اور حفاظت کے سارے اخراجات حکومت کو ہی بھرنے پڑیں گے، یعنی ان شاہراہوں اور ریلوے لائنوں سے چینی سامان خنجراب سے گوادر تک گزرے گا اور ان کی گزرنے کی وجہ سے جو
مرمت کے اخراجات آئیں گے اور ان سامان رسد کے قافلوں کی حفاظت کے تمام اخراجات پاکستانی حکومت کو اٹھانا پڑیں گے، جو پاکستانی حکومت جو پہلے ہی اٹھا رہی ہے۔ اب شاہراہوں اور ریلوے کی تعمیر اور ترقی کے معاشی کے علاوہ دیگر پہلو بھی ہیں، یعنی اس کے ایک عسکری پہلو بھی ہے، پاکستانی فوج کے لیے اس کی دفاعی اہمیت بھی ہے، کیونکہ پاکستانی فوج کی زیادہ چھاؤنیاں وہ ریلوے لائنوں کے نزدیک ہی بنی ہوئی ہے اور یہ پہلے سے یہ ریلوے لائنیں عسکری سازوسامان کی تسہیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور شاہراہوں میں سی پیک کے مشرقی اور مغربی گزرگاہوں فوج کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دونوں گزرگاہیں پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحد کے نزدیک سے گزرتی ہیں اور اس لیے ان کی جو بہتری سے مشرقی اور مغربی سرحد کی طرف سے کسی خطرے کا صورت میں کوئی اقدام کرنے کے لیے فوجی رسد زیادہ تیزی سے پہنچانا ممکن ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ چینی فوج کو یا چینی فوجی سازوسامان کو چینی مفادات کی حفاظت اور پاکستانی فوج کی مدد کے لیے تیز ترین راستہ اپناتے ہوئے پہنچنا ہوگا۔ اب یہ تو چین نے جو انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان کے مختلف منصوبوں کے حوالے سے، اس کی ایک آپ کو ایک دوسرا رخ تصویر کا وہ آپ کو دکھا دیا گیا ہے۔ لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے معاشرتی اثرات کیا ہوں گے، معاشی اثرات کیا ہوں گے اور سیاسی اثرات اور عسکری اثرات اس کے کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم معاشرتی یا سماجی اثرات وہ ہوں گے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی ساحلی پٹی پر ایک تفریح، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پچھلی ویڈیو ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم ویڈیو میں دیکھ بھی سکیں گے کہ پاکستان کی ساحلی پٹی جسے ہم کریم کلر کی جو پیلی پٹی کے نیچے بالکل گوادر کے نیچے پٹی ہے، وہاں پر تفریح صنعت کا قیام جو وہ ہے کر رہا ہے۔ اس میں نائٹ کلبز، دیگر حیا باختہ ساحلی تفریحی مقامات کے قیام میں پاکستان کی ثقافت، روایات اور مذہبی رجحانات جو ہے وہ حائل ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے سی پیک کے طویل المدتی منصوبے جہاں سیاحتی صنعت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس منصوبے کے سی پیک کا جو معاہدہ اس میں اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سیاحتی صنعت پر کام فوری بنیادوں پر شروع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پاکستان میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ان حیا باختوں کلبز، نائٹ کلبز یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی حیا باختہ جو منصوبے یا ہو سکتے ہیں ساحل سمندر پر، اس کے لیے پاکستان میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبے کے اندر یا دستاویزات جو منصوبہ ہوا ہے اس کے یہ الفاظ ہیں۔ چین پاکستان میں ایک فائبر آپٹک کا جو نظام، یعنی انٹرنیٹ اپنی نشریات کو پھیلانے کے لیے فائبر آپٹک جو کیبل ہے وہ بھی بچھا رہا ہے، جس کی وجہ سے چین کے اندر اس کے مغربی خطے میں انٹرنیٹ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو وہیں مذکورہ بالا دونوں مسائل کا سدجواب، یعنی وہ دونوں منصوبہ بات جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں ایک تو تشہیر اور پاکستان میں اس چیز کو کہ عام بنانے کے لیے کہ پاکستان کے وہاں پہ سی پیک کے منصوبے میں جو کلبز ہیں، نائٹ کلبز ہیں، ان کی تعمیر میں یا ان کو قائم کرنے میں پاکستانی عوام کو کوئی دقت، ان کو قبول کرنے میں دقت محسوس نہ ہو۔ اب یہ جو پاکستان میں فائبر آپٹیکل کیبل ہے، اس کے ذریعے سے چین پاکستان میں اپنا ڈیجیٹل ٹی وی چلانا چاہتا ہے تاکہ چین کی جو اسلامی اقدار سے منافی اور فحاشی پر مبنی جدید ثقافت کو پاکستان میں فروغ دیا جا سکے، تاکہ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مشرقی یورپ ہے وہاں پر بھی چینی ممالک جو اپنی ثقافت کو بڑے بھرپور انداز میں وہ پھیلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں خبریں بھی یورپ کے میڈیا سے آتی رہتی ہے، تاکہ جب چینی باشندے کھلے عام پاکستان میں خنزیر، کتے، بلی، چوہے اور دیگر کئی جانور کھاتے ہوئے نظر آئیں، یہ پاکستانی معاشرے کے اعتبار سے غیر مہذب لباس میں نظر آئیں، تو پاکستانی باشندوں کو زیادہ برا نہ لگے اور پھر اس طرح کی چینی ثقافت کو اس حد تک پاکستان میں فروغ دے دیا جائے کہ جب پاکستان کی ساحلی پٹی میں نائٹ کلب دیگر فحاشی کرنے اپنا کام شروع کریں تو پاکستانی عوام کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گے اور ان کے لیے یہ کوئی غیر معمولی جو ہے بات نہ ہو۔ فائبر آپٹیکل بچھانا اور پھر اس پر چینی نشریات چلانے میں ابھی شاید کچھ وقت لگے گا، لیکن چینی کمپنیاں پہلے ہی سے پاکستان میں کام شروع کر چکی ہیں۔ پاکستانی عوام ان کے طور طریقوں سے مانوس ہو جائے اور کراہیت کا اظہار نہ کرے، اس کے لیے پاکستانی جو ٹی وی چینلوں پر ابھی سے چینی ثقافت روایات کو ترویج دینا شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستانی ٹی وی چینلوں پر ان کے کتے دیگر کریا جانوروں کو کھانے کو بھی خوشنما کر کے دکھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستانی نجی فلم سازوں کی جانب سے 2017 میں ویوز ایک فلم چلے تھے 7 نشر کی گئی تھی، جس میں ایک چینی اداکار کو ہیرو جبکہ ایک پاکستانی اداکارہ کو ہیروئن کے طور پر لیا گیا، اور یہ فلم ایک غیر مسلم چینی باشندے کی ایک مسلمان پاکستانی لڑکے کے ساتھ محبت کی داستان پر مبنی تھی، اور پاکستان میں دینداروں کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی کے وہ گن گاتا ہے۔ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ چین پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن سی پیک کے حوالے سے جو ایک اس کے تصویر کا دوسرا رخ ہے اس کو بھی جو ہے اس حوالے سے بیان کرنا چاہیے جو کہ چین وہ ہے نہیں کرتا سی پیک کے منصوبے کے حوالے سے۔
ویورز یہ تھے اثرات، مطلب کہ معاشرتی اثرات جو سی پی آئی کے حوالے سے پاکستان پر اس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم سیاسی اثرات کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے میں اکتوبر 2016 کے سینٹ کے اجلاس میں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے برائے منصوبہ بندی و ترقی کے چیئرمین تھے سینیٹر طاہر مشہدی، ان کا ایک بیان سی پی آئی کے حوالے سے سنانا چاہوں گا تاکہ اس میں اسٹرانگ جو موقف ہے جو سی پی آئی کے حوالے سے یہ جو ہم تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں اس حوالے سے اسٹرانگ موقف ایک ہمارا جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ وہ سینیٹر جو طاہر مشہدی ہے، انہوں نے اکتوبر 2016 کے سینٹ کے اجلاس میں کہا کہ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی افق پر ابھرتی نظر آ رہی ہے، قومی مفادات کا تحفظ نہیں کیا جا رہا۔ ہم پاکستان اور چین کے درمیان دوستی پر فخر کرتے ہیں، لیکن ریاست کے مفادات کو اولین ترجیح پر رکھا جانا چاہیے۔ مطلب کہ اب آپ ان کے الفاظ پر غور کر سکتے ہیں کہ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی ابھرتی نظر آ رہی ہے، قومی مفادات کا تحفظ نہیں کیا جا رہا۔ ہم پاکستان اور چین کی دوستی پر فخر کرتے ہیں، لیکن ریاست کے مفادات کو اولین ترجیح پر رکھا جانا چاہیے۔ اچھا ویورز، اس کے علاوہ جو نگرانی یا جاسوسی کا نظام چین نے بنایا ہے سی پی آئی کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ اس کے تحت جو نصب آلات اور کیمروں کی 24 گھنٹے نگرانی کی جائے گی اور انہیں ایک مرکزی کمانڈ سے کنٹرول کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منصوبے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کمانڈ سینٹر کون چلا رہا ہوگا، کس قسم کی علامات پر نظر رکھی جائے گی اور ان پر رد عمل کا اظہار کون کرے گا۔ لیکن چین نے اتنا ضرور کہا ہے کہ اس جاسوسی کے نظام سے چین 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک پاکستان میں موجود چینی باشندوں کی حفاظت، دوسرا اس بات کی یقین دہانی کہ پاکستان سے مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کو کسی قسم کی مدد نہ مل رہی ہو۔ یہ ایک مطلب کہ ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک جاسوسی کا نظام در حقیقت یہ ایک ریاست کے اندر ایک ریاست اس طرح کا ایک جو پہلو ہے وہ نکلتا ہے سی پی آئی کے منصوبے کے حوالے سے۔ لیکن سی پی آئی کے منصوبے کے حوالے سے کچھ اشارے جو جاسوسی کے جو نظام کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، اس حوالے سے کچھ اشارے اس طرح معلوم ملتے ہیں جس سے معلوم یوں لگتا ہے کہ جیسے چین واقعی پاکستان پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں جو چینی سیاح پاکستان میں داخل مطلب کہ یہ منصوبے میں شامل ہے کہ جو چینی سیاح پاکستان میں داخلے کے لیے ان کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن یہ سہولت پاکستانی سیاحوں کے لیے وہ چین کے لیے ضروری ہے، یعنی انہیں اپنا ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ لیکن چینی باشندے جب پاکستان میں آتے ہیں تو انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب پاکستان کی جو بندرگاہ ہے گوادر، اس کو 2015 میں دے دیا گیا تھا 43 سال کے لیے یا 43 سال کے لیے چین کے حوالے۔ اب 2016 میں چینی کمپنی نے کراچی کے الیکٹرک جو کمپنی ہے اس کے 66% شیئرز وہ خرید لیے تھے۔ اس کے علاوہ 2016 ہی میں چین نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے تقریباً 40% شیئرز وہ تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ ڈالر میں خرید لیے، اور 2017 میں اس کا انتظام بھی وہ چین نے سنبھال لیا تھا۔ یہ سی پی آئی کے حوالے سے ایک مکمل جو معلومات تھی وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ لیکن سی پی آئی کے حوالے سے جو چائنا نے ایک سیاسی، عسکری یا معاشرتی یا معاشی فوائد حاصل کیے ہیں، اس میں ہم نے معاشرتی جو فائدے تھے وہ اس پر بھی ڈسکس کر لیا، اور سیاسی فوائد کے حوالے سے چین کا خود کا موقف ہے کہ چین پاکستان کی طرف سے جو ترکستان یا سنکیان کے مسلمان ہیں ان کو کسی قسم کی جو سپورٹ وہ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ پاکستان کے ساتھ معاہدے میں سی پی آئی کے معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ترکستان کے کے ممالک سے کو سپورٹ نہیں ملنی چاہیے۔ اسی حوالے سے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ جو چین کے دورے پر ابھی وزٹ کیا ہے طالبان کی قیادت نے، تو وہ ایک اسی موقف کو دوبارہ دہرایا ہے طالبان کے حوالے سے بھی، جیسا کہ سی پی آئی کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے بھی یہ موقف شامل ہے۔ لیکن اب ہم چین کے اس حوالے سے کچھ سیاسی فوائد اس پہ مزید روشنی ڈال لیتے ہیں کہ چین کا جو سیاسی فوائد اس حوالے سے یہ بھی ہیں کہ چین جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے جو شمالی ترکس ممالک ہیں اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ تو کیا ہوا ہے، لیکن اس معاہدے کے علاوہ پاکستان کی طرف سے جو افغانستان سے پہلے مجاہدین جاتے تھے پاکستان کے راستے سے ہم کہہ سکتے ہیں چین کی طرف، تو ان مجاہدین کو روکا بھی اب جا سکے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ چین کی طرف سے جو سنکیان کے مسلمان جو پاکستان کی سرحد میں یا افغانستان کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے پاکستان
پاکستان کی سرحد میں وہ اب مطلب کہ اس منصوبے کے مطابق داخل نہیں ہو سکیں گے، اور یہ ایک لحاظ سے چین کا ایک بہت بڑا عسکری جو فائدہ ہوگا چین کو ایک سیاسی لحاظ سے، اور عسکری فوائد چین کے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جو گوادر کی بندرگاہ ہے اس کو ایک اپنی ایک عسکری جو کمپنی ہے اس کے طور پر ڈیولپ کرے گا، اور چین کو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ اور یورپ کے خطوں پر ایک عسکری جو وہ ہے وہ ایک برتری بھی حاصل ہو جائے گی، جب وہ ایک یہاں پر اسلحے کے حوالے سے جو اس خطے کو ڈیولپ کرے گا، تو اس خطے میں چین کی عسکری جو برتری ہے وہ ظاہری طور پر بالکل وہ واضح ہو جائے گی چین کی سی پیک کے حوالے سے۔ اب پاکستان کے جو کہ ہم نے اس کے معاشرتی اثرات سی پیک کے ہونے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی، معاشی اثرات اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا، لیکن سیاسی اثرات جو پاکستان پر ہونے ہیں یا عسکری اثرات اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو شمال مغربی سرحد ہے دونوں طرف پاکستان کو جو ہے وہ ہمیشہ خطرات کا سامنا رہتا تھا۔ اگر ہم مشرقی سرحد کی بات کریں تو انڈیا بھارت وہاں پہ موجود ہے، اور ظاہری بات ہے پاکستان کو ہمیشہ اس ایک دشمن کی حیثیت ہے، وہ ایک 70 سال سے پاکستان کی سرحد کے ساتھ موجود ہے، اور تقریباً پاکستان کے ساتھ 3 سے 4 جنگیں جو ہے وہ لڑ چکا ہے اب تک، اور پاکستان کو ہمیشہ اس مشرق کی سرحد کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہی معاملہ کچھ مغرب کی ریاست یعنی افغانستان کا بھی ہے، لیکن اب کچھ اس میں صورتحال اگر افغان طالبان حکومت میں آتے ہیں تو یقیناً یہ پاکستان کی سرحد وہ محفوظ ہو جائے گی، لیکن سی پیک کے حوالے سے جو شاہراہیں ہیں یہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں مشرقی مغربی پاکستانی فوج کے لیے، کیونکہ وہ سی پیک میں اتنا انفلوئنس ہونے کے باوجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی حکمران یا جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ کہاں پہ ہیں اس معاملے کے حوالے سے، لیکن در حقیقت فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا یا اس حوالے سے یہ موقف ہو سکتا ہے کہ وہ جو مغربی اور مشرقی سرحدیں ہیں کیونکہ چین کو اس حوالے سے ایک راستہ مہیا ہو جائے گا، اور اگر چینی مفادات کو اگر وہاں پہ کوئی ان دونوں سرحدوں سے کوئی زد پہنچتی ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو چین براہ راست اپنے پاکستانی فوج بھی اور چین کی فوج بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات جو ہے کر سکے یا کرے گی۔ یہ ایک طرح کے ایک عسکری فوائد جو وہ ہوتے ہیں، لیکن چین پاکستان کے حوالے سے اب جان سکتے ہیں کہ اب ویڈیو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چین نے پاکستان کے تقریباً سارے جو منصوبے ہیں یا سارے جو فیلڈز ہیں ان میں تقریباً اپنا اثر و رسوخ چاہا ہے، یا اس کو مکمل طور پر اس کو اثر و رسوخ یا اس کا مکمل انفلوئنس جو تمام شعبوں میں ہو جائے گا۔ لیکن اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ چین نے پاکستان کو اس حوالے سے اس لیے چنا اس خطے میں کہ کیونکہ پاکستان پر اس کا ایک مکمل اثر و رسوخ ہے چین کا، لیکن اس کی مثال لیکن حالانکہ چین کو جو بنیادی طور پر خطرات کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے یا مذہبی عوام کا مزاج ہے، اور اس کے حوالے سے BLA کی جو تحریک ہے بلوچستان کے اندر جس کو فنڈ کرتا ہے انڈیا، اس سے بھی خطرات ہو سکتے ہیں اگر چین کے معاشرتی حوالے سے یہ جتنی بے حیائی یا اس طرح کے کاموں کے حوالے سے چین کی جو پیش رفت ہوگی یقیناً پاکستان کی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر BLA کی موومنٹ جو اگر سی پیک کے لیے نقصان دہ باعث بنتی ہے وہ در حقیقت اس کو انڈیا فنڈ کر رہا ہوتا ہے، جو یقیناً سی پیک کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے حوالے سے اپنی بھرپور کوششیں وہ کرے گا۔ تو اس حوالے سے چین نے اس دو عوامل کے باوجود اس پہ سرمایہ کاری کی، تو اس کی بنیادی وجوہات یہی ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے ان کو مکمل یقین دہانی کروائی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت پر یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر چین کا کتنا اثر و رسوخ ہے ان معاملات میں۔ لیکن اس کی مثال اگر ہم دوسری ایک مثال لیں اسی حوالے سے سینٹرل ایشیائی ممالک کی، تو اس حوالے سے چین نے ان کو انہی وجوہات کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا تھا، یعنی اس منصوبے کو اس منصوبے میں سے نکال دیا تھا، اور چین نے اس کو شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن 2017 میں جب چینی وزیر طیب اردگان جب چین کے دورے پر آئے تھے، تب انہوں نے اس حوالے سے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہاں پہ مذہبی جو تحریکیں ہیں وہ نہیں اٹھیں گی، اور چین کے وزیر خارجہ نے بعد میں بیان دیا تھا کہ جو ترکی کے اندر جتنے بھی ترکستان یا سنکیانگ سے آئے ہوئے مسلمان ہیں ان کو جو ہے ان کا کریک ڈاؤن کیا جائے گا، یعنی ان کو
ان کو وہاں سے مکمل طور پر نکالا جائے گا یا ان کو گرفتار کر کے جیلوں کے اندر بند کیا جائے گا، یا بیان دیا۔ اس کے علاوہ بیان یہ بھی دیا کہ ترکی کی سیکورٹی اب چین کی سیکورٹی ہے، تو آپ اس بیانات کے اندازے سے لگا سکتے ہیں کہ ان بیانات کے بعد جو قازقستان یا ازبکستان کا جو علاقہ ہے اس کو بھی سی پیک میں شامل کر لیا گیا تھا۔ تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین اس حوالے سے کتنا سینسٹیو ہے کہ اگر خطے میں ایک مذہبی ریاستیں ایک تحریکیں اٹھتی ہیں جو اس کے لیے ایک نقصان دہ باعث ہو سکتی ہیں، کیونکہ ترکستان سنگیان کے مسلمان ایک آزاد ریاست چاہتے ہیں چین کے اندر، تو اس اثر کو بھی دور کرنے کے لیے تاکہ سی پیک کے لیے یا اس پورے BRI منصوبے کے لیے کوئی بھی چیز نقصان دہ ہو، تو اس نے اس سینٹرل ایشیا یا سینٹرل ایشیائی ممالک کو اپنے منصوبے ہی سے نکال دیا، لیکن ترکی کی اس میں مداخلت کے بعد چین نے اس کو بھی اس منصوبے میں شامل کر لیا۔ تو اس منصوبے کے حوالے سے جتنے بھی خدشات یا جتنے بھی تحفظات ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ ان حقائق کو جاننے کے بعد آپ اس حوالے سے اپنے ذہن میں کیا انالیسس کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ایک سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی خدشات یا جتنے بھی تحفظات ہم نے بیان کیے ہیں وہ ایک تصویر کا ایک رخ جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، اور ہمارا اس حوالے سے دوسری جو تصویر ہے وہ نہیں دکھائی جاتی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ دوسری تصویر کو بھی ذرا واضح کر کے انداز میں بیان کیا جائے تاکہ جو انفارمیشن ہے وہ مکمل اور کلیئر طور پر جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اور پاکستان کے بہت سے جو دانشور حضرات ہیں وہ اس حوالے سے سی پیک کے تحفظات کا وہ اظہار کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو ایک مکمل ویڈیو اس حوالے سے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی جو تجارت ہوگی در حقیقت جو ایک مکمل قبضہ ہوگا چین کا پاکستان میں، کیا در حقیقت یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا اگر دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تو ایسی تجارت میں ہے مسلمان کا خسارہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔